अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेके आ रहे हैं। उसमें जिन सियासी शख्सियात या सियासी जमातों के सरबराहान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, उनकी पूरी लिस्ट हम आपको बता देंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इन सियासी जमातों का लाएमाल अब क्या होने जा रहा है। क्या इस इकदाम से सियासी जमातें जिनके सियासी लीडरों के या सरबराहान के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, क्या वो इलेक्शन के बॉयकॉट की तरफ जा सकते हैं या इसके अलावा वो एहतजाज का कौन सा लाए अमाल इख्तियार करेंगे। और इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किन किन सियासी जमातों ने अपनी हंगामी इजलास तलब कर लिया है, आया ये से जो इजलास तमाम सियासी जमातों ने जॉइंटली तलब किया है या अलग अलग सियासी जमातों ने अपने अपने इजलास तलब कर लिए हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे जो बड़ी ब्रेकिंग है या सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सरदार अख्तर मैंगल के 3 हलकों में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। एक हिसाब से देखा जाए आरओज और डीआरओज का पार्लिमानी सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका है ये खबर। ठीक है, सरदार अख्तर मैंगल वड अपने आबा इलाके से वहाँ से कौमी और सूबाई 2 नशिस्तों पे उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे। इसके अलावा कोयटा से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए थे। सरदार अख्तर मैंगल की कागजात नामजदगी पे अब तक जो इतलात हैं, अब तक जो इतला आई हैं, उसके मुताबिक दोनों आरओज ने उन पर अकामा रखने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। और इसी पार्टी यानी बीएमपी के साबिक एमपीए अख्तर हुसैन लांगाव के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। नसीर शाहवानी बीएमपी के साबिक एमपीए हैं, उनकी भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। अमन नवाज बलोच बीएमपी से साबिक एमपीए हैं, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। और एक दूसरी तरफ नेशनल पार्टी के कोयटा से नामजद उम्मीदवार उनके नेशनल पार्टी के सीनियर मेंबरान में शामिल होता है, उनका ताल्लुक है हाजी अता मोहम्मद भंगुलरी, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी खुशहाल खान काकड़ जो अपने पार्टी के सरबराह हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। और इस पार्टी के और कुछ जो उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो चुके हैं। आयाज जोगी जी पश्तूनख्वा बिली अवामी पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल होते हैं, साबिका वजीर रह चुके हैं। वो 2013 से 18 तक उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मुतअद्दिद नामजद उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। हक दो तहरीक के सीनियर लीडर हुसैन वाडेला साहब के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अब्दुल खालिक हज़ारा जो साबिक सूबाई वजीर हैं, अपनी पार्टी के सरबराह हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। इसके अलावा कादिर नायल साबिक एमपी हैं, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। इस तरह एक लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान पीपल पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, जमीयत उलमा इस्लाम के, जिन्होंने कागजात नामजदगी मुख्तलिफ एनए और पीबी से कागजात नामजदगी जमा किए थे, उनके कागजात नामजदगी भी खारिज कर दिए गए हैं, यानी उनको नाअहल करार दिया गया है। इसके अलावा बीएमपी अवामी के दूसरे दड़े यानी इसरार ज़हरी दड़े के सरबराह मीर इसरार ज़हरी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए जा चुके हैं। अब तक अगर देखा जाए तकरीबन कोई 100 के करीब जो उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं। और जैसे ही
یہ خبر سامنے آئی، سیاسی جو حلقے ہیں، سیاسی جماعتوں میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اس وقت۔ جو نامزد امیدوار ہیں ان کے اندر ایک یوں سمجھے غصہ جو ہے، ایک فلٹریشن جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ متعدد ہم نے نامزد امیدواروں سے بات کی ہے، ان سے رائے لینے کی کوشش کی ہے، تو ان تمام جو ہر ایک سے اگر آپ بات کریں، صرف روتے نہیں ہیں، باقی ہر تمام اپنی بڑاس جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ زیادہ تر سے ہماری جو رابطہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریگنگ ہے، دھاندلی ہے قبل از الیکشن۔ سردار اختر مینگل کو الیکشن کے پروسیس سے باہر نکالنا، اسی طرح خوشحال خان خٹک کو، باقی سینئر جو سیاستدان ہیں جو اپنی پارٹیوں کے سربراہ ہیں، ان کو پورے پارلیمانی سیاست سے الیکشن نہ لڑنے کی اجازت دینا۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے جن سے ہم نے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریگنگ ہے، یہ دھاندلی ہے، یہ آروز کی طرف سے الیکشن منعقد ہونے سے پہلے، پولنگ ہونے سے پہلے ایک ریگنگ ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے بی ایم پی کے سینئر دوستوں سے ہمارا رابطہ ہوا کہ آگے کا لائے عمل ان کا کیا ہونے جا رہا ہے۔ بی ایم پی نے ایمرجنسی میں ہنگامی طور پر اپنا، ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً رات کے 10:30 بج رہے ہیں، ان کا اجلاس جو انہوں نے بلائی ہے، اور وہ سر جوڑ کے بیٹھ چکے ہیں کہ جی آگے کا لائے عمل کیا ہونا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ الیکشن سے بائیکاٹ کیا جائے، کچھ نے احتجاج، دھرنے، مظاہرے یہ مشورہ دیا ہے۔ اسی طرح پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے نے بھی اپنا ایک اجلاس طلب کر لیا ہے، وہ بھی سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ آگے لائے عمل طے کیا کرنا ہے۔ ایچ ڈی پی نے بھی اپنا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور بہت سارے جن کے کاغذات نامزدگی، جن پارٹیوں کے یہاں تک سربراہان کے جن پارٹیوں کے نامزدگی کاغذات جو ہے وہ مسترد ہوئے ہیں، وہ زیادہ سیریس دکھ رہے ہیں، وہ زیادہ غصے میں دکھ رہے ہیں۔ اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید کل تک ایچ ڈی پی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، بی ایم پی یہ مشترکہ اپنا ایک اجلاس طلب کریں گے، اور اس کے بعد مشترکہ طور پر بھی لائے عمل طے کر سکتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکلنا ہے، احتجاج کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے۔ اور یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں، احتجاج، مظاہرے آر اوز، ڈی آر اوز کے دفاتر کے سامنے، یہ تو طے ہے کہ ان کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ ہم نے جن سے بھی رابطہ کیا ہے، یہ تو انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ ہم نے جا کے یہ مظاہرہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن سب سے بڑا فیصلہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہونے کو ہے یا ہوگا یا نہیں ہوگا فیصلہ، لیکن اس چیز پہ بھی ایجنڈے میں شامل کیا جائے گا، مختلف سیاسی جماعتوں نے بلکہ شامل کیا ہے کہ ہم نے آنے والے انتخابات میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے یا اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ بھی ایک رائے اس طرح کا بھی پایا جاتا ہے، لیکن ابھی تک حتمی طور پر کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنا موقف نہیں دیا ہے، یہ الیکشن میں آنے یا نہ آنے کا، بائیکاٹ کرنے کا، الیکشن میں شامل ہونے کا۔ اس حوالے سے انہوں نے اب تک اپنی موقف نہیں دیے، لیکن یہ اپنے اجلاسوں کے اندر وہ اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس پہ وہ مشاورت کر رہے ہیں، ایک دوسرے اجلاس کے اندر اپنا موقف دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال بہرحال اپنی جگہ موجود ہے۔ اچھا جی، یہ جو صورتحال بن گئی ہے نا، جس طرح کے کاغذات نامزدگی، وہ بھی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کی، اس سے تھوڑا سا یہ اندازہ ہو رہا ہے، تقریباً تھوڑا یہ اندازہ شاید ہو رہا ہے کہ شاید الیکشن بروقت نہ ہو سکیں۔ دیکھیں، اشارے بہت پہلے سے مل رہے تھے۔ جمعیت علماء اسلام وہ 8 اکتوبر کے انتخابات کے حق میں نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی اگر اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، وہ بھی 8 اکتوبر کے الیکشن کے حق میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔
وہ الگ ایک بحث بنے گی کہ آگے وہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک تھریڈ موجود ہے پنجاب میں، اور یہ تھریڈ نہ صرف آپ کے پنجاب میں ہے، یہی تھریڈ آپ کا کے پی کے میں بھی ہے. تو جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون جو ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد جو ہے الیکشن کے حوالے سے اپنا وہ موقع بدلتے رہتے ہیں، وہ اصل تھریڈ ظاہر ہے ان کے موجود ہے. ابھی ڈی آر اوز اور ڈی آر اوز کے اس فیصلے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں جمعیت بھی کود پڑے گی اس احتجاجی مظاہروں میں اور ہلہ گلہ میں، کیونکہ جمعیت والوں کے بھی کاغذاتی نامزدگی بلوچستان میں مسترد ہو چکے ہیں. تو ایک ماحول تقریباً میرے خیال میں آر او ڈی آر اوز کے اس فیصلے سے ماحول بنتا ہوا نظر آئے گا آپ کو اگلے ایک دو دنوں میں، کہ سیاسی جماعتیں بہت سارے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ لیں کہ ہم نے 8 اکتوبر کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے. زیادہ تر امکانات یہ موجود ہیں، اور ممکن ہے بی ایم پی ایچ ڈی پی اکیلے تو نہیں کریں گے. اگر جمعیت کود پڑ گیا اس معاملے میں اور ساتھ میں اس کو انڈوز کی آپ کے پی ایم ایل این نے، تو ممکن ہے یہ جو پوری ایک تیاری ہو رہی ہے 8 اکتوبر کے انتخابات کی ایک طرف، اور دوسری طرف جو مخالفت ہو رہی ہے وہ، تو ایک کھچڑی پک جائے گی. کیونکہ ابھی تک بہت ساری سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید وقت پر الیکشن نہ ہو، وہ شور نہیں ہے اس معاملے میں. تو ابھی یہ فیصلہ جو آیا ہے، وہ جو موقف ہے کہ جی حالات سازگار نہیں ہیں الیکشن کے لیے، تو اس فیصلے کو یہ فیصلہ تقویت دے گا اس مائنڈ سیٹ کو، یا اس خیال کو، یا اس رائے کو کہ جی حالات اس وقت سازگار نہیں ہیں انتخابات کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آج ہی وزارت داخلہ کی جانب سے ایک تھریٹ لیٹر جاری کر دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان کو ان انتخابات میں شدید قسم کا تھریٹ ان کے لیے موجود ہے. تو ایک طرف یہ فیصلہ آروز کا، دوسری طرف تھریٹ الرٹس مولانا فضل الرحمان کے لیے، اور باقی ادارے کے معاملات. ان کل ملا کے اگر آپ تھوڑا سا اس کو اینالائز کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید 8 اکتوبر کو انتخابات نہ ہوں. تو یہ صورتحال بن رہی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا لائحہ کیا بناتی ہیں، اور وہ الیکشن کے بائیکاٹ کی طرف جائیں گے یا اس چیز کا ادراک کریں گے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہر صورت میں ہونے چاہیے. تو اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے وہ اپنے فیصلے احتجاجی مظاہروں یا کورٹ کچہریوں یا عدالتوں میں سولو کرنے کی کوشش کریں گے. دو صورتحال ہوں گے، یا عدالتوں میں آپ جائیں گے یا آپ روڈوں پہ نکلیں گے. یہ دو صورتحال ہوں گے. روڈوں پہ اگر آپ کا صورتحال اتنا گمبھیر ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، روڈیں بند ہو گئیں، سڑکیں بند ہو گئیں، مطلب پھر تھوڑا ایسا لگے گا کہ یار الیکشن میں تھوڑا سا ڈینٹ لگے گا، انہیں اس تاریخ کو تھوڑا آگے جا سکتے ہیں. اگر کورٹ کچہریاں وغیرہ اس طرف اگر سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر شاید 8 اکتوبر کو یہ الیکشن ہو جائے. تو آج تک کی صورتحال ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. جیسے جیسے نئے اپڈیٹس آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.